अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक हमको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद रखनी है, कुरान पाक को आपने इस नज़रिए से पढ़ना है, ये सोच कर पढ़ना है कि हर कदम पर ये हमारी रहनुमाई करेगा। ये सोच कर नहीं पढ़ना हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, हमारा पेपर अच्छा हो जाए, वो तो होगा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये सोच कर इसके हर वर्ड को अपने दिल में उतारना है कि हर कदम पर ये हमारी रहनुमाई करेगा। हम जहाँ भटक जाएंगे, जहाँ पीछे रह जाएंगे, तो कुरान पाक हमारा सबसे मज़बूत, सबसे बेहतरीन सहारा है जो हमें लेकर जाएगा आगे। इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ऐसा पढ़ेंगे, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इसका हर वर्ड हमारे दिल में उतर जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आप सूरतें पढ़ेंगे, जो आपके कोर्स में, इनका मीनिंग आना मस्ट है। आपको अगर मीनिंग नहीं आएगा, तर्जुमा नहीं आएगा, तो आप मफहूम बेशक है, आपने तर्जुमे में कोई गड़बड़ कर दी, कोई एक वर्ड का तर्जुमा गलत कर दिया, तो आपकी सारी आयत, सारा मफहूम गलत हो जाएगा। तो तर्जुमा आना बहुत ज़रूरी है, आपको तर्जुमा आना चाहिए। अगर तर्जुमा आया ना, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है पेपर सॉल्व करना। तो सूरत अल-मरियम तर्जुमा इसका शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन सॉद। ये कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ड हैं। ये 5 के 5 हरूफ मुक़त्तहात। हरूफ मुक़त्तहात के बारे में मुफस्सर कराम ने जो बयान फरमाया है, वो मुख्तलिफ़ अक़वाल उन्होंने बयान किए। और आपको पता है, जो लोग तफसीर कुरान की लिखी हैं जिन्होंने, वो मेरे अल्लाह की ख़ास रहमत होती थी उनके ऊपर। मेरा अल्लाह उनके दिल, उनके दिमाग में बात डालता था। मेरा अल्लाह उनके दिल को कुरान के लिए मेरे अल्लाह ने खोल दिया था। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए मेरे अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया था। देखिए, उनके एक एक शेर के अंदर कुरान की ऐसी ऐसी तफसीर है कि अक्ल दंग रह जाती है। वहाँ कहाँ से किया? मेरे अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया इसके लिए। तो मुफस्सर कराम फरमाते हैं रूफ़ मुक़त्तहात के बारे में, बाज़ ने फरमाया है कि ये वो वर्ड हैं जिनका मीनिंग हमारे रब के सिवा किसी को मालूम नहीं, अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। बाज़ फरमाते हैं ये सूरत की खूबसूरती के लिए, बाज़ ये भी फरमाते हैं ये सूरत की इब्तिदा के लिए, सूरत की शुरू करने के लिए। तो ये इसलिए आते हैं, ठीक है। आगे ज़िक्र है सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। ज़िक्र रहमती, मेहरबानी का, रब्बी का, तेरे रब की उस मेहरबानी का ज़िक्र हो रहा है, हब्दहू, जो उसने अपने बंदे पर की। किस बंदे पर? ज़करिया अलैहिस्सलाम की। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। और कुरान करीम में 26 अम्बिया का ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नहायत इबादत गुज़ार, सब्र करने वाले और बैतुल मुक़द्दस के एक बड़े इमाम थे। ये अल्लाह के नबी थे और बड़े इमाम थे मेरे रब, बैतुल मुक़द्दस के, और अल्लाह के बहुत बड़े नबी थे। और ज़िक्र हो रहा है रहमत का, रब्बी का, तेरे रब की। अच्छा, काफ ज़मीर जो होती है ये मुखातब के लिए आती है, जो सामने होता है। तेरे रब की रहमत का ज़िक्र हो रहा है जो अल्लाह ने हब्दहू, उसके बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी। अब क्या रहमत की थी? और ज़करिया अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया था। हज़रत मरियम की पैदाइश से पहले उनके बाबा फौत हो गए थे। फिर जब वो पैदा हुई तो जितने भी इमाम थे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में, तो सबकी कोशिश थी कि हज़रत मरियम की कफ़ालत मैं करूं। तो उसके लिए कुरा अंदाज़ी की गई। कुरे में जिसका नाम निकलेगा वही हज़रत मरियम की कफ़ालत करेगा। और हज़रत मरियम जो थी वो हज़रत इमरान की बेटी। तो हज़रत इमरान जो थे वो भी बहुत बड़े इमाम थे बैतुल मुक़द्दस के। इस वजह से तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। तो उन्होंने फिर हज़रत मरियम की कफ़ालत की, अपनी कफ़ालत में लिया था। वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
اب کیا رحمت کی تھی؟ کوشچن آ سکتا ہے زکریا علیہ السلام پر ان کے رب نے کیا رحمت کی تھی، کیا مہربانی کی تھی؟ اب یہ آگے رحمت کا خود بیان آ رہا ہے. جب نادا اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو. کس نے؟ زکریا نے. نداءن پکارنا، خفیجن آہستہ سے. جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز میں پکارا. ندان بڑی دبی، بڑی خاموشی کی. خفیہ چھپ کر اپنے رب کو پکارا، آہستہ سے اپنے رب کو پکارا. ندان خفیجن آپ کو آ سکتا ہے اس کا معنی کیا ہے الفاظ میننگ میں؟ آہستہ آواز کے ساتھ پکارنا، دبی آواز کے ساتھ پکارنا، خفیہ آواز کے ساتھ پکارنا. انہوں نے اپنے رب کو پکارا. قالا اور کہا ربی، اے میرے رب. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ کو خاموشی کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ پکارنا بہت پسند ہے. اور اسی طرح جو لوگ تہجد میں اٹھ کر آہستہ کے ساتھ اپنے رب کو، تہجد میں زیادہ اونچی آواز انسان نہیں کر سکتا، سوئے ہوتے ہیں سارے، اور آواز ویسے بھی پھیلتی ہے، خاموشی ہوتی ہے. بڑی آہستہ آواز کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے اپنے رب کو، تو میرا رب اتنی جلدی سنتا ہے. قالا تو کہا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ زکریا علیہ السلام. ربی، اے میرے رب. انی، بے شک میں. ربی، اے میرے رب. انی، بے شک میں. میری، میں. وہان کہتے ہیں کمزوری کو. وہنن علل وہن، وہ سورت لقمان میں بھی ہے کہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اٹھاتی. وہن کمزوری کو کہتے ہیں، باڈی میں بہت زیادہ ویکنس آ جائے اس کو کہتے ہیں. وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں. منی، میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس، واشتعل اور شعلے مارنے لگا ہے. راسو، میرا سر. شیبوں، سفید بال. یعنی سفید شعلے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بالوں میں بھی سفیدی اتر آئی ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے. وَلَمْ اکم، اور میں نہیں رہا. بے دعائکا، تیرے سے دعا مانگ کر. ربی، میرے رب. شقیہ، محروم. ایک ہے پیچھے شیبوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا. سفید بال ہو گئے میرے. وَلَمْ اکم، اور میں کبھی نہیں رہا. بدعائکا، تیرے سے مانگ کر. کاف ضمیر اللہ کے لیے. اللہ پاک تیرے سے مانگ کر میں نہیں رہا کبھی بھی. ربی، میرے رب، تیرے سے دعا مانگ کر. شقیہ، محروم. مطلب کیا ہے کہ میں نے جب بھی تیرے سے دعا مانگی ہے تو وہ دعا میری قبول ہوئی ہے. میں بغیر قبولیت کے کبھی نہیں رہا، محروم نہیں رہا. میں آج بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں. اب بات آگے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنی کمزوری بیان کی، میں بڑا کمزور ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر میں بڑھاپا اتر گیا ہے. اور پھر آگے کیا کہا کہ میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اس سے پہلے. اب آگے وہ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَإِنِّي، اور البتہ مجھے. خفت، خوف ہے. موالیہ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بندوں سے میں ڈرتا ہوں. میوں ورائی، اپنے بعد. میوں ورائی، اپنے بعد ڈرتا ہوں میں ان سے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي، وَكَانَتِ، اور ہے. امراتی، میری بیوی. امراتا ہوتا گولتا ہوتی تو عورت، بیوی. تی آ گئے یا متکلم مفعول بھی. میری بیوی. حاقرن، بانجھ بھی ہے، مطلب بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے بچے نہیں ہو سکتے. فہب لی، پس عطا کر مجھے. من لدن کا، اپنے پاس سے. ولیجن، ایک وارث. کوئی سبب بنا
بھائی بندوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑا کوئی مال تھا کہ میرا مال وہ لے لیں گے؟ نہیں، وہ ڈر ان کو یہ تھا کہ میرے بعد اس نبوت کو کون سنبھالے گا، یہ اللہ کے دین کے کام کو آگے کیسے پھیلائیں گے، یہ لوگ جو ہیں نا باقی میرے رشتہ دار، یہ جو میں دین کا کام، یہ اللہ کی توحید جو جاری ہے یہ ختم کر دیں گے، یہ ان میں ختم ہو جائے گی، تو مجھے وہ کوئی وارث دے تاکہ میرے علم کا، میری نبوت کا کوئی وارث بنے، تیرے دین کو آگے جاری رکھ سکے۔ ورنہ پیغمبروں کے پاس جو مال ہوتا ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت کا کوشچن آ سکتا ہے، پیغمبروں کا مال وراثت میں تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پیغمبر کا جو مال رہ جاتا ہے پیچھے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، پیغمبر علم چھوڑ کر جاتے۔ تو زکریا علیہ السلام کو ڈر تھا اپنے علم کا، یہ میرا علم ضائع ہو جائے گا، تو اس علم کو بچانے کی خاطر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے خوف ہے اپنے موالی یا وارثوں کا، میوں ورائی، میرے بعد کمزوری آ گئی نا، جب طاقت میں تھے تو کرتے رہے، اب کمزوری آئی تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کیا بنے گا، اس علم کا کیا بنے گا، نبوت اس کو آگے چلانا ہے، قوم کو، لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، اور ساتھ میں بیان کیا پیچھے اپنی کمزوری پہلے بیان کی، بیوی کی بعد میں بیان کی، اور بیوی بھی بانجھ ہے، تو اللہ تو کوئی ذریعہ بنا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام میں کی دل میں خواہش اولاد کا پیدا ہونا، زکریا علیہ السلام کی زیر پرستی میں جو بیت المقدس کا بہترین ماحول میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش میں لگے ہوئے، زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھتے تھے، اور یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی، انہیں کیسے یہ لگا کہ یہ چیز مجھے مل سکتی ہے؟ تو وہ حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم اپنی اللہ کی عبادت کرتی تھی، وہ ان کے حجرے میں ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، تو ان کے حجرے میں اکثر بے موسم پھل رکھے ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم جی کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آیا، تو یہاں ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، میں بھی اللہ سے مانگوں۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی، اب انہوں نے دعا کی تھی جو اپنی طرف سے وارث عطا فرمائے، یارثونی، جو میرا وارث ہو، وہ یارثو، اور وارث ہو من آل یعقوب، آل یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے نا، اسرائیلی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو اس ساری کا کیا ہو، وہ وارث ہو، یعنی اس علم کا وارث ہو، یہ یاد رکھنا، وجہلو، اور اسے بنا دے ربی، میرے رب، رضیہ، اپنا پسندیدہ بندہ، اپنا پسندیدہ بندہ اس کو بنا کر بیچ۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، انہوں نے مانگا، اپنی کمزوری بیان کی، اس کے بعد اپنے رب سے مانگا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ یا زکریا، یا حرف ندا ہے، یا کیا ہے، حرف ندا، یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم نبشرو کا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، کاف ضمیر تمہارے لیے، ہم خوشخبری دیتے ہیں تم کو، بغلامی، ایک لڑکے کی، نسمہ، اس کا نام یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کا نام بھی میرے رب نے خود رکھا، یحییٰ قرآن میں اس بچے کا نام رکھ کے میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کون سے پیغمبر ہے جن کا نام میرے رب نے رکھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا نام میرے رب نے رکھا۔ لم نجعل لہو، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے، لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیًّا کوئی ہم نام، اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی فضیلت۔ تو ابھی زکریا علیہ السلام عبادت کے حجرے میں ہی کھڑے تھے نا، وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور کہا اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ دعا قبول ہو گئی ان کی، فوراً دعا مانگ ہی رہے تھے، جبرائیل امین آ گئے، خوشخبری دے دی۔ قالا، تو انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے یکون ہوگا
لی غلام، میرے لیے لڑکا، وکانت تمر، حالانکہ میری بیوی، حاکرن بانجھ بوڑھی، وقات اور تحقیق، بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے، عتیجہ انتہائی حد، بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ خوشی کے مارے انہوں نے یہ خوشخبری سنی نا، انہوں نے تو خوشی کی انتہا میں یہ ورڈ ان سے ادا ہو گئے، جبکہ وہ خود پیچھے مانگ رہے تھے، اللہ اپنی کمزوری بھی بیان کی، یا ان کے شاید مائنڈ میں تھا کہ اللہ کوئی اور ذریعہ بنائے گا میرا، تو اتنی خوشی میں آ کر انہوں نے کہا کیسے ہوگا لڑکا، میری بیوی بھی بانجھ، اور یہ کیسے ہوگا؟ تعجب سے کفیت میں دریافت کرنے لگے، بظاہر تو اسباب نہیں ہے، بیوی بانجھ جیسے اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا بے ہاتھ بڑھاپا، جس کی ہڈیوں میں اب تو گودا بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اولاد کیسے ہوگی؟ رب العالمین سے یہ کفیت بوجہ تعجب اور خوشی میں دریافت کی تھی۔ یہ انہوں نے تعجب کی بات کیوں کی تھی؟ حالانکہ وہ مانگ رہے تھے، وہ خوشی میں، انتہائی خوشی میں آ کر یہ تعجب کا انہوں نے اظہار کیا تھا اپنے اللہ سے کہ اللہ وہ کیسے ہو جائے گا یہ کام؟ قالا، تو اس نے کہا، وہ کذالک، اسی طرح فرشتہ جو تھا نا جبرائیل امین، اسی طرح قالا کہا ہے ربک، تیرے رب نے، ہوا اور وہ، یہ علیہ مجھ پر، عین آسان ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم، جبکہ نہیں، لم تکو، جبکہ نہیں تھا تو، شیئن کوئی چیز، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ پر یہ آسان ہے، میں پہلے بھی تم کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، تو یہ ہوگا، اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ سبق آج ہم نے پڑھا ہے، کل انشاءاللہ مزید اور پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم کو پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے کچھ کوسچن، کچھ نوٹس بھی شیئر کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔